जान, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये वो अल्फाज थे जो हर रोज़ दिन में न जाने कितनी मर्तबा फारिया से कहा करता था, और वो सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाली लड़की इन अल्फाज पर मर मिटती थी। फारिया, उठ भी जाओ, सारा घर बिखरा पड़ा है लेकिन तुम्हें कोई होश ही नहीं है। न जाने कौन सी पढ़ाइयाँ हैं जो दिन रात ख़त्म ही नहीं होती। वो आंखें मसलती हुई उठी। अम्मा, थक जाती हूँ सारा दिन, लेकिन आप हैं कि कभी खुश नहीं होती। हाँ, बस माँ ही कसूरवार है। सारा दिन जो मैं घर के कामों में थक जाती हूँ, तुमने कभी सोचा है कि माँ का हाथ ही बटा दूँ? आज इतवार है और आज तुम सारा दिन मेरे साथ काम करवाओगी। रिजवाना बेगम गुस्से से तनफन करती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने जल्दी से अपने बिखरे बाल संभाले और तकिए के नीचे से अपना फ़ोन निकाला, जिसमें ढेर सारे मैसेजेस देखकर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। मैसेजेस पढ़ते पढ़ते उसे पूरा घंटा गुजर चुका था। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हर मैसेज को बार बार पढ़ रही थी। तभी रिजवाना बेगम दोबारा कमरे में दाखिल हुई। छोड़ दो इस फ़ोन की जान, न जाने क्या है इसमें जो हाथ से छूटता ही नहीं है। अम्मा, आज एक ही छुट्टी मिली है मुझे, और आज सारा दिन मैं आपके साथ काम करके छुट्टी ज़ाया कर दूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। आज हमारा बाहर खाना खाने का इरादा है, इसलिए मुझे काम का कहना फजूल है। बल्कि आप मारिया से क्यों नहीं कहती, वो भी तो सारा दिन फारिग पड़ी रहती है। इतना कहते ही वो रुकी नहीं, बल्कि वॉशरूम में बंद हो गई। या अल्लाह, इस लड़की को हिदायत दे। रिजवाना बेगम इतना कहते ही कमरे से बाहर निकल गई। दिल को तब उनका चाहता था कि वो एक थप्पड़ फारिग के मुंह पर लगा दे, लेकिन क्या करती, जवान बेटी थी, हाथ भी नहीं उठा सकती थी। क्या हुआ रिजवाना बेगम, इतनी परेशान क्यों हो? देखे ना फारिया के अब्बा, फारिया अभी तक घर नहीं आई। क्या? रात के 12 बज रहे हैं और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था कि रात तक आ जाएगी, लेकिन जब 10 बजे भी नहीं आए तो मुझे फ़िक्र सताने लगी। अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। उसके बालों को कानों के पीछे करता हुआ बोला तो वो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ चेहरा झुका गई। अरे, तुम शर्माती हुई तो और ज़्यादा हसीन लग रही हो। देखो, अब मेरा कंट्रोल खो रहा है। चलो ना, हम शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी तो तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, फारिस के अपने घर वालों को भेजो ताकि रिश्ते की बात चले। अरे यार, फिर वही बात। कितनी मर्तबा समझाऊं कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। देखो, बुरा मत मानना, तुम भी समझदार हो। मैं कितने अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो। मॉम तो किसी सूरत इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं होंगी। फारिस, हम लोग भी मेहनत मजदूरी करके कमा कर खाते हैं और तुम्हारे अब्बा भी मेहनत करके ही कमाते हैं ना। फिर भी यार, मुझे पता है अपने पेरेंट्स का, वो नहीं मानेंगे। तो फारिस, फिर इस तरह मुझसे मिलना छोड़ दो। मैं हर रोज़ अपने माँ बाप से झूठ बोलकर और उन्हें तकलीफ़ देकर तुमसे नहीं मिल सकती। फारिया को गुस्सा आ गया था। वो खामोशी से उठी और घर जाने के लिए तैयार हुई तो फारिस ने उसे रोक लिया। अच्छा, सॉरी मेरी जान, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा दिल बार बार नहीं दुखा सकता, इसलिए तुम्हें हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। लेकिन फारिया बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब क्या ऐसे मुंह बनाकर मेरे पास बैठना है? पहले ही हम कितने दिनों के बाद मिले हैं। फारिया भी खामोशी से वापस बैठ गई। फारिया, एक हल है मेरे पास, जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। तुम्हें कोर्ट मैरिज से मसला है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। हम मस्जिद में जाकर निकाह कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है हमारे एक होने का। इसके बाद मैं तुम्हारे घर वालों के सामने जाकर पूरे हक से तुम्हारा हाथ थाम कर ये कह सकूँगा कि तुम मेरी बीवी हो, और फिर अपने घर वालों के सामने भी ले जाऊँगा। अगर ना भी ले गया तो तुम इस बात की फ़िक्र मत करना, और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे नज़दीक तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जो सबसे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत है। फारिस, तुम जानते हो ना, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम कभी मुझे छोड़ोगे तो नहीं? वो निकाह के जोड़े में उसके फार्म हाउस पर बैठी हुई थी। ये कैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। फारिया को अक्सर अपने माँ बाप की याद आती, मगर वो वापस कभी नहीं गई। दूसरी तरफ जिस रोज़ फारिया घर से भागी, उस रोज़ रिजवाना बेगम के घर में कोहराम मच गया। अच्छा, तुम ऐसा करो, कुछ देर आराम कर लो।
میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فارس کے جاتے ہی فاریہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کیا میں نے اچھا کیا ہے؟ اماں ابا کا تو برا حال ہو گیا ہوگا۔ لوگوں نے انہیں تانے دینا شروع کر دیے ہوں گے جب گھر سے میرے غائب ہونے کی خبر ملی ہوگی۔ کیا ابا مجھے تلاش کریں گے؟ اماں تو مجھ سے نفرت کرنے لگیں گی۔ میں کس طرح اماں کی نفرت اور ابا کی حقارت برداشت کروں گی؟ وہ ابھی تک سوچ ہی رہی تھی اور اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ پھر فارس کمرے میں داخل ہوا۔ کن سوچوں میں گم ہو جائے میری جان؟ اس نے بڑی سی تھال فاریہ کے آگے رکھی۔ فاریہ اس تھال میں پڑے کھانے کو دیکھ کر اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگی۔ فاریہ، کھانا کھاؤ۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن اب نکاح ہو چکا تھا اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فارس اس کا بہت خیال رکھتا اور اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے فاریہ کو آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کی یاد کم آنے لگی تھی۔ فاریہ دھیرے دھیرے فارس کے ساتھ مزید اٹیچ ہونے لگی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ فارس اور فاریہ کی شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ تب فاریہ کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ کبھی اسے چکر آتا تو کبھی متلی کا احساس ہوتا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ انہی دنوں میں فارس بھی گھر سے زیادہ باہر رہنے لگا تھا۔ وہ کئی مرتبہ فارس سے کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے پاس رہا کرے، لیکن فارس اس کے ساتھ جھگڑتا، لڑتا اور اس کو وقت دینا بھی چھوڑ گیا تھا۔ فارس، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کتنی دفعہ تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ وقت پر گھر آیا کرو، اور تم 2-2 3 دن گھر سے غائب رہتے ہو۔ وہ جب گھر لوٹا ہی تھا کہ فاریہ کی باتوں سے چڑھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ ادھر آ جاؤ۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ آتے ہی سوال جواب شروع نہ کر دیا کرو۔ اب سارا دن تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ 100 کام ہوتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ جو اتنی آسائشیں تمہیں ملی ہیں یہ گھر بیٹھے ہی نہیں مل جاتی، محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ آئندہ کے بعد اگر میرے آتے ہی مجھ سے کوئی سوال جواب کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاریہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے ابھی فارس گیا تھا۔ فارس دن بدن بدلتا جا رہا تھا اور فاریہ خود کو کمزور کرتی جا رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہ فارس اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ فارس جو غصے میں باہر گیا تھا، کسی کام کے سلسلے میں کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فاریہ بے ہوش زمین پر گری پڑی تھی۔ فارس جلدی سے آگے آیا اور فاریہ کو جگانے لگا، لیکن فاریہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور ہسپتال لے گیا، جہاں پر جو خبر اسے ملی فارس کو لگا اس کے سر پر 7 آسمان ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس کے برعکس فاریہ کے چہرے پر سکون، خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ فارس خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کسی کام کے تحت کمرے سے باہر نکل گئی تو فاریہ نے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس، آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ ہم مکمل ہونے والے ہیں، ہماری زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہونے والا ہے۔ ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی جب ایک ننھا سا وجود ہمیں ماما بابا کہے گا۔ فاریہ تو کچھ الگ ہی خواب سجانے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فارس کے دل و دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ چلے فارس، گھر چلتے ہیں اور جا کر اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر سے کچھ بات کرنی ہے۔ فاریہ کی چھٹی حس نے کام کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ فارس کے چہرے پر کہیں سے بھی خوشی کی کوئی رمق دکھائی نہیں دے رہی تھی اور اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں نا، آپ نے ڈاکٹر سے کیا بات کرنی ہے؟ اسی لمحے ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جی مسٹر فارس، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فارس ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے جو بات کہی، فاریہ کو لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ اس بچے کو گرا دیں۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا اس بچے کو ضائع کرنے کے لیے؟ کیا مسٹر فارس، یہ آپ کی پہلی اولاد ہے، لوگ تو پہلی اولاد پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مس فاریہ، آپ کو کوئی ایشو ہے کیا؟ لیکن فاریہ اپنے ہوش میں ہوتی تو کچھ کہتی، وہ تو ابھی تک فارس کے الفاظ میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فارس اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
مسٹر فارس، میرا خیال ہے آپ کو اپنی بیوی سے مشورہ کر لینا چاہیے، شاید وہ یہ بچہ چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بیوی بھی میری ہے اور بچہ بھی میرا ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ۔ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، آپ ہمیں حل بتائیں گی یا ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کو سارا کچھ سمجھایا کہ کس طرح یہ بچہ گرایا جا سکتا ہے۔ یہ ہر روز دوائی کھانی ہے تم نے، ایک دن بھی مس نہیں ہونی چاہیے، میں گھر ہوں یا نہ ہوں، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، فارس نے فاریہ سے کہا۔ فاریہ جو سارے راز سے بالکل خاموش تھی، اس نے ایک قہر آلود نگاہ فارس پر ڈالی۔ فارس کچھ وقت کے لیے فاریہ کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ فاریہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فارس کی جان لے لے، اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب سوچنے کی، لیکن وہ کرتی بھی کیا اور جاتی بھی کہاں؟ اپنا سب کچھ تو چھوڑ آئی تھی۔ فارس، آپ کیوں یہ سب سوچ رہے ہیں؟ خدا کے لیے اتنا بڑا ظلم مت کریں، میں یہ بچہ چاہتی ہوں۔ فاریہ، ایک دفعہ کہہ دیا نا سو کہہ دیا، مجھے نہیں چاہیے بچہ، میں ابھی اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی میں سنبھالنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی میں بچہ اپنی خاندانی بیوی سے کروں گا، بھلا اس بچے کو کون نام دے گا، کون پہچانے گا اس کو؟ میرے گھر والے تو اسے قبول نہیں کریں گے، کہاں لے کر بھٹکتی پھرو گی اسے؟ ویسے بھی اس بچے کا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے اسے گرا دینا ہی بہتر ہے۔ فاریہ کا ہاتھ اٹھا اور فارس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ میری اولاد ہے، تمہاری نہیں، اور میں اس کو ضائع نہیں کرواؤں گی، سمجھے تم؟ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ، مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی اب تم وہ مجھے مزہ نہیں دیتی جو مجھے چاہیے، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے تو اپنے سکون کے لیے تم سے شادی کی تھی اور تم 3 مہینے بعد ہی اپنا رنگ دکھانے لگی ہو۔ میری طرف سے اس بچے کو رکھنا ہے رکھو، گرانا ہے تو گراؤ، میری بلا سے، مگر اس گھر میں دوبارہ قدم مت رکھنا۔ فاریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فارس، میں کہاں جاؤں گی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، تب تو آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ آپ میرا بہت خیال رکھیں گے، مجھے ہر خوشی دیں گے، پھر اتنی بڑی خوشی مجھ سے چھین کیوں رہے ہیں؟ دیکھو فاریہ، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اور کچھ نہیں کہنا، جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اوہ، تو صحیح سے کہیں نا کہ آپ کا دل بھر گیا ہے اور آپ موقع کی تلاش میں تھے اور اللہ نے آپ کو موقع دے دیا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن یہاں سے چلی جاؤ، میں اس بچے کے ساتھ تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر نہیں جانا چاہتی تو میری شرط مان لو، نہیں چاہیے مجھے آپ کا گھر اور نہ ہی آپ کے گھر کی جگہ، خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ مل ہی جائے گی، مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ اتنا کہتے ہی وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی ایک بڑی سی چادر خود کے گرد لپیٹے گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، وہ تنہا سر چھپانے کے لیے جگہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے اپنے اس گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا، جہاں وہ ہمیشہ راج کرتی تھی۔ لیکن گھر کے باہر بڑا سا تالا لگا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن گلی میں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تبھی وہ چلتے ہوئے پڑوسیوں کے گھر گئی اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خالہ، فاریہ، تم کہاں پر تھیں؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ خالہ، میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، خرا گھر پہ تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ اماں ابا کہاں ہیں؟ وہ تو تمہارے جاتے ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے، محلے والوں نے انہیں اس گھر سے نکال دیا تھا۔ سب محلے والوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی بھی جوان بیٹیاں ہیں، کل کو کوئی جوان بیٹی آپ کی بیٹی کو دیکھ کر گھر سے بھاگ گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بہت طعنے سننے کو ملے تمہارے ماں باپ کو، لیکن تم تھی کہاں پر؟ خالہ نے پوچھا۔ خالہ، کیا آپ جانتی ہیں اماں ابا کہاں ہیں؟ نہیں بیٹا، یہ تو میں نہیں جانتی۔ تبھی فاریہ نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ خالہ، آج کی رات مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، میں کل صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بیٹا برا نہ منانا، لیکن میرے گھر بھی جوان بیٹی ہے، میں اگر تمہیں اپنے گھر پناہ دوں گی تو لوگ مجھ پر تھو کریں گے اور مجھے بھی تمہارے بھاگنے کا قصوروار ٹھہرائیں گے۔ خالہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں صبح ہوتے ہی منہ اندھیرے چلی جاؤں گی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ خالہ، سمینہ میری بچپن کی سہیلی ہے، ہم دونوں کا اتنا اچھا وقت ساتھ گزرا ہے، آپ ایک دفعہ اسے بلائیں، وہ میرا ساتھ دے گی، وہ مجھے ضرور اپنے گھر میں پناہ دے گی۔ اماں، کون ہے؟ کس سے باتیں کر رہی ہو دروازے میں کھڑی ہو کر؟ سمینہ دروازے میں آئی تھی۔
فاریہ تم؟ سمینہ، مجھے بس آج کی رات اپنے گھر میں جگہ دے دو، میں کل صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، میں تم لوگوں پر کوئی الزام بھی نہیں آنے دوں گی۔ اماں، فاریہ کو باہر کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اسے اندر آنے دینا، سمینہ نے کہا۔ لیکن بیٹا، لوگوں کا کیا؟ اس کی ماں نے کہا۔ اماں، لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، نہ جانے وہ کس مشکل سے آئی ہے، اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں انسانوں کے کرداروں پر انگلیاں اٹھانے والے؟ اسے اندر آنے دیں۔ فاریہ اندر گئی تھی اور سمینہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمینہ، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنا بچہ گرا دوں، مگر میں ایسا کیوں کروں، اس شخص کی خاطر جس نے میرا ابھی سے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ فاریہ، تم پریگننٹ ہو؟ فاریہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا، اس حالت میں تم کہاں جاؤ گی؟ خالہ نے پوچھا۔ خالہ، خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو جگہ مل ہی جائے گی۔ نہیں فاریہ، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر ہی رہو، ہمارے گھر میں، سمینہ نے کہا۔ ہاں بیٹا، سمینہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں بھی پہلے ڈر گئی تھی، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ ہم سب انسان ہیں، اور جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ کسی کو نیچا دکھانے والے۔ تم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس غلطی کے بعد تم دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرو گی، تم یہاں پر ہی رہو۔ ویسے بھی رضوانہ بہن سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، اللہ کرے ان لوگوں کا بھی پتہ معلوم ہو جائے۔ اور پھر اس شفیق عورت نے فاریہ کو پناہ دی تھی۔ سمینہ اور ربیہ بیگم اکیلے ہی گھر پہ رہتے تھے۔ ربیہ بیگم کے شوہر کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، تب سے وہ ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ فاریہ کو اس گھر میں جگہ تو مل گئی تھی، لیکن وہ ان لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے وہاں رہتے ہفتہ ہو چکا تھا، ابھی تک ربیہ بیگم اور سمینہ نے اسے اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ ان کے پیسوں پر پل رہی ہے، لیکن اسے خود اس بات کا بخوبی احساس تھا۔ وہ جلد سے جلد کوئی کام تلاش کرنا چاہتی تھی۔ سمینہ، تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو، سب خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت تو ہے، میں تم سے کہنا چاہتی تھی کہ تم جس جگہ پر کام کرنے جاتی ہو، اگر تمہاری جان پہچان میں کسی کو کام والے کی ضرورت ہو تو مجھے کام پر لگوا دو، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ سمینہ نے گہرا سانس لیا۔ تم اس حالت میں کام کرو گی؟ یہاں پر کس چیز کی کمی ہے؟ کیا اگر ہے تو بتا دو۔ نہیں سمینہ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر میں تم لوگوں پر کب تک بوجھ بن کر رہوں گی؟ ارے بیوقوف لڑکی، تمہیں کس نے کہا کہ تم ہم پر بوجھ ہو؟ تم ہم پر بوجھ نہیں ہو، سمجھی تم؟ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔ سمینہ، بس ایک احسان مجھ پر کر دو، مجھے کہیں کام پر لگوا دو۔ سمینہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے فاریہ کی طرف دیکھا، جس نے گھر پر کبھی پانی کا گلاس بھی اٹھا کر نہیں رکھا تھا۔ آج وہ کام کی تلاش کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، فکر مت کرو، اگر مجھے کہیں پر کام نظر آیا تو میں تمہیں ضرور دلواؤں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمہارا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، 5 مہینے کا وقت گزر گیا، لیکن فاریہ کو ابھی تک کوئی کام نہیں ملا۔ فاریہ خود بھی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ملتا تھا، کیونکہ جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہ حاملہ ہے، وہ اسے کام دینے سے انکار کر دیتے۔ تبھی ایک روز سمینہ گھر پر آئی۔ فاریہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے کام مل گیا ہے، اور بہترین کام ہے۔ کھانا تو تم بنا ہی لیتی ہو اور اچھا بناتی ہو۔ ان 5 مہینوں میں رضوانہ بیگم کی یاد میں فاریہ نے ہر طرح کا کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ فاریہ، میں جہاں پر کام کرتی ہوں، ان کے باس کو اپنے گھر میں کھانا بنانے والے کی ضرورت ہے، ان کی بیوی بیمار رہتی ہے، اسی لیے کیا تم وہاں پر کام کرو گی؟ ہاں، اگر وہ رضامند ہے تو میں کام کروں گی، مجھے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، تنخواہ بھی وہ اچھی دے رہے ہیں، اور ہاں، ایک اور خوشخبری کی بات ہے کہ وہ تمہیں رہائش بھی دیں گے، اس طرح تمہارا آنے جانے کا خرچہ بچ جایا کرے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے سمینہ، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میرے مشکل وقت میں میرا اتنا ساتھ دیا۔ کل بس تم مجھے ان کے پاس لے جاؤ، میں کل سے ہی یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کل تم میرے ساتھ چلنا، تمہیں سب کام میں سمجھا دوں گی، اور ہاں، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم پریگننٹ ہو، اس لیے تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بات سے بھی بے فکر ہو جاؤ۔ تو کیا انہوں نے رضامندی دے دی؟ ہاں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس انہیں کام سے مطلب ہے۔ تم کام اچھے سے کرنا، ٹھیک ہے؟ 5 مہینے کے بعد فاریہ کا پیٹ ہلکا ہلکا نظر آنے لگا تھا، اور طبیعت بھی کچھ خراب رہنے لگی تھی، لیکن اس سے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے قدم اٹھانا چاہتی تھی، تاکہ کام کر کے پیسے کما سکے اور اپنے بچے کی کفالت خود کر سکے۔ وہ اسے کسی کا محتاج نہیں بنانا چاہتی تھی۔ سر، یہ فاریہ ہے، میری دوست، اسے کام کی ضرورت ہے، میں نے کل آپ سے بات کی تھی نا؟ ہاں ٹھیک ہے، کھانا اچھا بنا لیتی ہے نا؟
جی سر، بنا لیتی ہے، بہت اچھا کھانا بناتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر بہت مہمان آتے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میری بیوی کام نہیں کر سکتی، اس لیے سارا کام انہیں ہی سنبھالنا ہوگا۔ کیا ایسی حالت میں یہ کام سنبھال لیں گی؟ جی سر، یہ سنبھال لے گی، اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور ضرورتیں انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہیں۔ جی ہاں، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ضرورتیں انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہیں۔ چلے میں آپ کو اپنی بیوی سے ملوا دیتا ہوں، وہ آپ کو سارا کام سمجھا دیں گی۔ جمشید صاحب، یہ تو خود پریگننٹ ہے، یہ کس طرح گھر کا سارا کام کرے گی؟ اور مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا اس سے کام کروانا۔ آپ اس کو بے شک کام کے لیے رکھ دیں، لیکن کوئی اور بھی کام والی ہونی چاہیے۔ صفیہ بیگم نے کہا، میڈم آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو سارا کام کر کے دوں گی، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ فاریہ بولی، لیکن بچے تمہاری طبیعت۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا احساس کیا، لیکن اس وقت مجھے اپنے بچے کی کفالت کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے کام پر رکھ لیں، میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ جمشید صاحب اور صفیہ بیگم میاں بیوی ایک گھر میں رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو بیرون ملک گیا ہوا تھا پڑھائی کے سلسلے میں۔ فاریہ کو وہاں پر کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس نے جاتے ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ صفیہ بیگم تو فاریہ سے بہت خوش تھی، اکثر وہ دونوں اکٹھے بیٹھ کے باتیں بھی کرتی رہتی تھیں۔ جمشید صاحب کو بھی سکون ہو چکا تھا۔ ارے فاریہ بیٹا، جب سے تم آئی ہو تب سے میری بیوی تو مجھے بھول ہی گئی ہے۔ فاریہ جو ان دنوں دونوں کے لیے چائے لے کر آئی تھی، جمشید صاحب کی بات پر مسکرانے لگی۔ یہ تو آپ لوگوں کا بڑا پن ہے جو آپ لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں کام دیا اور میرے ساتھ اتنی محبت سے وقت گزارے ہیں، ورنہ کون کسی ملازمہ کے ساتھ اتنے اچھے سے رہتے ہیں۔ ارے تم سے کس نے کہا کہ تم ملازمہ ہو؟ تم جتنی اچھی ہو اور تم نے جس طرح ہمارا گھر سنبھال لیا ہے، ایسے ہی لگتا ہے جیسے تم ہمارے گھر کی فرد ہو، اور آئندہ کے بعد اپنے منہ سے ملازمہ کا لفظ مت نکالنا، تم مجھے اپنی بیٹیوں جیسی ہو۔ صفیہ بیگم نے فاریہ کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو فاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگ کتنے اچھے تھے۔ تبھی صفیہ بیگم کا فون بجا اور فون میں سے آنے والی آواز سن کر وہ حیران رہ گئی۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ ارے جمشید صاحب، آپ کا بیٹا آ رہا ہے کل واپس۔ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ فاریہ نے چونکتے ہوئے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ارے ہاں ہاں، ایک بیٹا ہے نا، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا، پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا اور وہاں پر ہی اسے کام بھی مل گیا، اب چھٹیوں میں آ رہا ہے، کہہ رہا ہے رات تک پہنچ جائے گا۔ فاریہ تم ایسا کرو کہ اچھا سا کھانا تیار کر دو، اسے دیسی کھانے بہت پسند ہیں، تمہارے دیسی کھانوں میں جو جو اچھا بنانا آتا ہے وہ سب بنا لو، میں تمہاری مدد کرواتی ہوں۔ نہیں میڈم، میں بنا لوں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ بے فکر رہیں، رات تک سارا کھانا تیار ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے اور بھی بہت سی تیاریاں دیکھنی ہیں، تم جلدی سے کھانا بنا لو، پھر میرے ساتھ باقی تیاریوں میں بھی ہاتھ بٹانا۔ جی ٹھیک ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ کچن میں چلی گئی اور پھر اس نے لذیذ سا کھانا تیار کیا۔ رات میں وہ کچن میں ہی تھی جب گھر کا دروازہ بجا۔ جمشید صاحب نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان خوبصورت شخص اندر داخل ہوا۔ ورزشی جسامت، گندمی رنگت، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا۔ وہ باتوں میں مشغول تھے جب صفیہ بیگم کی آواز پر فاریہ کھانا لیے باہر میز پر آئی۔ اس سے ملو صاحب، یہ میری بیٹی ہے فاریہ۔ ارے واہ اماں، میرے باہر جاتے ہی آپ نے بیٹیاں بھی بنا لی۔ شہاب بڑی گہری نگاہ سے فاریہ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی آنکھوں کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہوتی ہوئی کچن میں واپس چلی گئی۔ کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، جسے پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی۔ میرا اتنا بڑا پیٹ نظر نہیں آ رہا کیا اس کو؟ وہ سر جھٹکتی ہوئی غصے میں کام کرنے لگی۔ فاریہ، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ میڈم آپ لوگ کھانا کھائیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ ارے بیٹا، ایسی حالت میں کھانا لیٹ مت کیا کرو، کتنی دفعہ سمجھایا ہے، آج پہلے ہی تم نے شہاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ بیٹھو، کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ جمشید صاحب کی آواز پر فاریہ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو شہاب، فاریہ بہت سگڑ اور بہت ذہین ہے، سارا گھر اس نے سنبھالا ہوا ہے، مجھے تو بس سکون ہی سکون ہے۔ صفیہ بیگم نے کہا، آپ کے شوہر کہاں پر ہوتے ہیں؟ شہاب نے کھانے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہ سوال تھا جو اب تک کسی نے اس سے نہیں کیا تھا، اور شہاب وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ سوال کر کے فاریہ سے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ فاریہ نے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ شہاب کی طرف دیکھا۔ ہاں فاریہ، تم نے کبھی اپنے شوہر کے بارے میں بات نہیں کی؟ کئی مرتبہ میں بھی سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں خاموش ہو جاتی تھی کہ شاید تم خود ہی بتا دو،
लेकिन तुमने भी कभी कोई बात नहीं की, सफ़िया बेगम ने कहा। फारिया की आंखों में आंसू थे और फिर उसने सब हकीकत जमशेद साहब और सफ़िया बेगम को बता दी। मुझे मेरे किए की सज़ा दुनिया में ही मिल गई। अब वो इस बच्चे को नहीं चाहता था और मेरा सब कुछ ये बच्चा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और उसने मुझे घर से निकाल दिया था। वो चाहता था कि या तो मैं बच्चा ज़ाया करूँ या फिर उसके साथ रहूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने सही फ़ैसला लिया या गलत, लेकिन मैं चाहती थी कि रोज़े क़यामत कोई तो हो जिसके सामने मैं अपना सर बुलंद कर सकूं और जिसके सामने मैं ये कह सकूं कि हाँ, मैंने उसके लिए कुछ किया है। अपने माँ बाप को तकलीफ़ दी, ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन मैं इस बच्चे को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। फारिया, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं, लेकिन तुमने जो फ़ैसला लिया उसके बाद मुझे यकीन है कि अब तुम पुरसकून ज़िंदगी गुजारोगी। जमशेद साहब ने कहा। कहाँ जा रही हो? बस मैडम, मेरी भूख ख़त्म हो गई है, मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ। खामोशी से बैठ के खाना खाओ। अभी तुमने खाया ही क्या है? हमें गलत मत समझना। हमारे सवाल करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हें हम बातें सुना रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि शहाब ने सवाल किया तो हमें भी दिलचस्पी हुई सुनने की। नहीं मैडम, मुझे कोई एतराज़ नहीं इस बात से। आप लोग हक़ रखते हैं कि मैं आपकी तमाम बातों का जवाब दूँ। आप लोग मेरे मालिक हैं, मैं आपकी मुलाज़मा हूँ, भला मुझे क्या एतराज़ होगा। अच्छा, ये फ़जूल बातें मत करो। आज के बाद ये फ़जूल बात तुम्हारे मुंह से न सुनो। सफ़िया बेगम ने फारिया को झड़का, जिस पर वो मुस्कुराने लगी। शहाब ने फारिया की तरफ देखा। वो बहुत हसीन थी, सर पे हर वक्त दुपट्टा लिए रखती और हामला होने की वजह से भरे भरे वजूद के साथ वो मज़ीद हसीन लग रही थी। उस पर ममता का रूप बहुत जच रहा था। वो सुबह से कामों में मसरूफ़ थी और बार बार शहाब के कमरे की तरफ देख रही थी, जो अभी तक कमरे में सोया हुआ था। तौबा, कितनी ज़्यादा नींद है इनकी, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। ये उठे तो मैं इनके कमरे को साफ़ करूं। कुछ देर के बाद शहाब तैयार होकर बाहर निकला। फारिया की नज़र शहाब पर पड़ी तो वो पलटना भूल गई। वो जीन्स और शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो मुसलसल शहाब को देख रही है। खूबसूरत मैं पहले कभी नहीं देखा क्या? शहाब ने पूछा। उसने एकदम चौंकते हुए शहाब की तरफ देखा और फिर मारे शर्मिंदगी के नज़रें चुराने लगी। नहीं, वो मैं जी जी। अब तो आप कुछ भी कह सकती हैं। इट्स ओके, आई एम सॉरी। इतना कहती ही वो किचन में चली गई थी। शहाब मुस्कुराया। आई लाइक हर एटीट्यूड। शहाब, तुम्हारे बाबा की कोई जानने वाले यहाँ हैं। तुम्हारे बाबा उनसे तुम्हें मिलवाना चाहते हैं। जाओ, वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, सफ़िया बेगम ने कहा। फिर वो किचन में आई। अरे फारिया, ये चाय ड्राइंग रूम में दे आओ। बाजी, मैं कैसे? वो हामला थी इसलिए बौखलाए हुए बोली। अरे मैं तुम्हें ना कहती, लेकिन इस वक्त कोई मुलाजिम नहीं है और तुम्हारे साहब के मेहमान आए हैं, जल्दी से जाकर दे आओ। फारिया, जो 1 साल पहले घर से भागकर अपने ऑफिस के कुलीग से शादी कर चुकी थी, जब फारिया प्रेग्नेंट हुई तो उसे वो दगा दे गया था। उसने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिला था। फारिया ने अपनी सहेली के ज़रिए उस घर में कुकिंग की जॉब हासिल की थी। वो यहाँ किचन का काम करती थी। जब बाजी ने उसे चाय देकर आने का कहा तो वो किसी के सामने नहीं जाती थी, लेकिन अब मजबूरी थी। वो जैसे ही ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम में गई तो वो वहाँ बैठा शख्स चौंक कर बोला, अरे वाइफ़ी, तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज़। वो बाहें खोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और फारिया को मौका दिए बगैर उसके गिर्द अपनी बाहें फैलाईं। शहाब बेयकीनी से दोनों को देख रहा था। जमशेद साहब ने भी फारिया की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जो होंक बनी उस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी फारिया ने फारस को पीछे धक्का दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे मुझे हाथ लगाने की? तुमने क्या समझा था कि तुम अब वापस आओगे, मुझे फिर से अपना लोगे तो मैं खामोशी तो तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी? ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम्हें तो यह बच्चा नहीं चाहिए था और तुम तो मुझसे भी पीछा छुड़वाना चाहते थे ना। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। आज के बाद अपनी ज़बान से मेरा नाम लिया तो ज़बान काट के हाथ में पकड़ा दूंगी, समझे तुम? इतना ही कहते वो वहाँ से जाने लगी थी जब फारिस ने फारिया का हाथ थामा। अरे, इतना अकड़ किस बात पे रही हो? इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा किसी है। मेरे घर में तो तुम ब्रांडेड कपड़े पहनने की बात करती थी। हाँ, बेवकूफ़ थी जो तुम्हारी झूठी और मक्कार मोहब्बत पर भरोसा कर बैठी थी, लेकिन जो अपनी औलाद का नहीं हो सकता वो मेरा कहाँ होगा। आज खुशी महसूस होती है कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैंने जल्द ही पीछा छुड़वा लिया। यहाँ बेशक मैं एक मुलाजमा की हैसियत से हूँ, लेकिन कम से कम ये लोग तुम्हारी तरह मक्कार नहीं हैं।
ان کو मैंने सब कुछ बताया है, सब हकीकत, मगर फिर भी उन्होंने मुझ पर तरस खाकर यहाँ मुझे रखा हुआ है। और तुमने तो अपनी औलाद को ही अपना निशाना बना दिया। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। तुम इस वक्त यहाँ पर मेरे साहब के मेहमान हो। अगर मेहमान ना होते तो धक्के मार के तुम्हें घर से निकाल देती। तुम्हारे मुंह पे इतने थप्पड़ मारती कि तुम्हें एक मर्तबा वो दिन याद आता जब मैं अपने बच्चे के लिए तुमसे भीख मांग रही थी। फारिया अपनी आंखों से बेदर्दी से आंसू साफ करती हुई कमरे से निकलने लगी तो फारिस उसके आगे खड़ा हो गया। देखो, इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया था, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। ये तो इत्तफाकन आज तुम मेरे क्लाइंट के घर मिल गई हो। अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और चलो। मैं इस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी भीख, मैं मेरी मोहब्बत, मुझे आज़ादी चाहिए तुमसे। अब भी और इसी वक्त मुझे तलाक चाहिए तुमसे। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तुम्हारे नाम का ताज सर पर सजा कर। मैंने भी तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम मुझे पनाह दो, बल्कि इसलिए कि तुमसे जान छूट जाए, तुमसे तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकूं। अब तुम सामने आ ही गए हो तो ये भी बेहतर है। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, वरना मैं खुला का केस करूँगी। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बीवी हो। आज मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। पूरा हक रखता हूँ तुम पर और तुम्हारे वजूद पर। फारिस ने कहा। हाँ, बस तुम्हें और आता ही क्या है, हवस परस्त इंसान। तुम्हें तो सिर्फ मैं अपने सुकून के लिए चाहिए थी ना। ख़त्म हो गया ना सुकून अब तुम्हारा, तो छोड़ क्यों नहीं देते मेरी जान? फारिस, ये सब क्या हो रहा है? जमशेद साहब गुस्से में आगे बढ़े। सर, ये फजूल बकवास कर रही है। घर से भागी थी मेरे साथ। अरे, जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो मेरी कहाँ होगी? मैंने तो बस इसे इतना समझाया था कि मैं अभी इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, और जब जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो इसे कुछ वक्त के लिए छोड़ देना बेहतर था। लेकिन नहीं, इसके सर पर तो भूत सवार था बच्चे को दुनिया में लाने का। तो ठीक है, फिर ये अपने बच्चे को रख लेती, लेकिन फिर भी मैंने इस पर तरस खाया, इसको ढूंढने की कोशिश की, और अब जब सामने आई है तो नखरे दिखा रही है। इसे तो सिर्फ पैसों का लालच था। मेरे पैसे देखकर मेरे पीछे आई थी। अब चलो यहाँ से। फारिस आगे बढ़कर फारिया का हाथ थामने लगा था जब फारिस का हाथ किसी के मजबूत हाथ की गिरफ्त में आ गया। खबरदार, जो तुमने फारिया को हाथ भी लगाया, वो इस वक्त हमारे घर में है और हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि उसकी इज़्ज़त, उसकी जान और उसके माल की हिफाजत करें। इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मेरे बाबा के मेहमान ना होते तो वाकई में तुम्हें धक्के देकर घर से निकालता। शहाब गरजदार आवाज़ में बोला। मिस्टर शहाब, यह आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं आपके फ़ादर की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। फारिस ने कहा। हाँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो तुम्हारा ऑफिस चल रहा है। इज़्ज़त करना तो बनती है तुम्हारी, शहाब ने जवाब दिया। फारिस ने घबराते हुए जमशेद साहब की तरफ देखा। ऐसे देख क्या रहे हो? मेरे बेटे का हुक्म सुना नहीं तुमने? अब भी और इसी वक्त इस घर से चले जाओ। जमशेद साहब ने कहा। मिस्टर शहाब, मैं आप पर केस भी कर सकता हूँ कि आपके और मेरी बीवी के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और फारिया, तुम्हें तो मैं अभी और इसी वक्त तलाक दूंगा, और जब मुझसे तलाक की वजह पूछी जाएगी तो यही बताऊंगा कि तुम्हारे और शहाब के नाजायज़ ताल्लुकात थे। फारिया ने बेयकीनी से फारिस की तरफ देखा। और किस हद तक गिरोगे तुम? कोई एक बात रह गई है क्या? कुछ तो अच्छा होता तुम में। मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे तलाक दो। इसके बाद मुझ पर बहतान लगाना है तो लगाओ, इल्ज़ाम लगाना है तो लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अच्छा नहीं कर रही हो फारिया, फारिस बोला। अभी तो अच्छा कर रही हूँ, खुद के साथ। तुम्हारे साथ शादी का फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन फ़ैसला था। अब अपने बाबा को मज़ीद तकलीफ़ देकर मैं अपनी खुशियों का घर नहीं सजा सकती थी। फारिया बेटा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं आज ही खुला का केस करूँगा और बहुत जल्द तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जमशेद साहब ने तसल्ली दी। सर, मैंने इस शख्स को उसी दिन छोड़ दिया था जिस रोज़ इसने मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश की थी। मेरा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरे लिए इतना करेंगे और मेरी इससे जान छुड़वा देंगे। मिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। यह एहसान रहेगा आपका मेरे सर पर सारी ज़िंदगी। शहाब, आँखें खोलो, उठो शहाब। क्या हुआ मॉम, सब ठीक है ना? रात के इस पहर क्यों जगाया? हाँ, वो फारिया को अस्पताल ले जाने का वक्त आ गया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उठो, तुम्हारे बाबा गहरी नींद में सो रहे हैं, वरना उन्हें उठा लेती। सफ़िया बेगम अपने कमरे में सो रही थी जब फारिया की चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी। जब से उसके आखिरी महीने चल रहे थे, सफ़िया बेगम के कहने पर वो सफ़िया बेगम के कमरे के बाहर ही सोया करती थी।
اس کے درد سے تڑپتی آوازیں سن کر صفیہ بیگم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جلدی اٹھو اور چلو میرے ساتھ، فاریہ کو ہسپتال لے کر چلیں۔ اللہ نے فاریہ کو بیٹے سے نوازا تھا جو بے حد خوبصورت تھا، بالکل فاریہ جیسا۔ تھینک یو میڈم، اگر آج آپ نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ تم جتنی نیک دل لڑکی ہو، اللہ تمہاری مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا۔ اور یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ ہم تمہیں تمہارے مشکل وقت میں کبھی اکیلا چھوڑیں گے۔ وہ ہسپتال سے گھر آئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پورا گھر کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ بیٹے کے آنے کی خوشی میں نیلے رنگ کے غبارے لگائے گئے تھے اور ہر طرف ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ فاریہ تو بے یقینی سے اس ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب؟ ہاں، یہ سب تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے۔ کیسا لگا تمہیں؟ سمینہ نے پوچھا جو وہاں موجود تھی۔ بہت خوبصورت، بے حد حسین۔ بس سمجھو ہماری خوشی بھی مکمل ہو گئی۔ ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آیا ہے۔ جمشید صاحب کو جب معلوم ہوا تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے تو اسی وقت حکم دے دیا تھا کہ پورے گھر کو کسی دلہن کی طرح سجا دیا جائے۔ آئیے آئیے محترمہ، اندر داخل ہوئے اور لائیے ہمارا نواسہ ہمیں دیجیے، جمشید صاحب بولے۔ فاریہ جمشید صاحب کی اتنی محبت پر حیران رہ گئی تھی کہ وہ غیر ہو کر اتنی محبت دکھا رہے تھے۔ ماشاء اللہ بالکل ہماری بیٹی پر گیا ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے اس میں اور فاریہ میں، ہو بہو فاریہ جیسا لگ رہا ہے۔ انہی دنوں میں جمشید صاحب نے فاریہ کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ سمینہ بھی کبھی کبھی آ کر مل جایا کرتی تھی۔ فاریہ پرسکون تھی۔ جمشید صاحب نے 40 دن پورے ہوتے ہی فاریہ کو ایک اور تحفہ دیا۔ یہ لو تمہارے طلاق کے کاغذات۔ فاریہ نے جمشید صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ ہاں، اب تم آزاد ہو، بالکل آزاد۔ آج سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ 40 دن ہوتے ہی جمشید صاحب نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی تھی جس میں انہوں نے اپنے دفتر کے بہت سے لوگوں کو بلایا تھا اور اپنے جاننے والوں کو بھی۔ میں آپ سب کو آج ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں۔ یہ پارٹی اس معصوم بچے کے لیے تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد بھی تھا۔ فاریہ، تم نے مجھے ہمیشہ اپنا بڑا سمجھا، میرے ہر فیصلے کا مان رکھا اور عزت رکھی۔ آج جو فیصلہ تمہارے لیے لینا چاہتا ہوں، کیا تمہیں وہ فیصلہ قبول ہوگا؟ جمشید صاحب نے سب کے سامنے کہا۔ فاریہ نے حیرانگی سے جمشید صاحب کی طرف دیکھا، جبکہ شہاب محبت بھری نگاہوں سے فاریہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب سے فاریہ کی طلاق ہوئی تھی تب سے شہاب فاریہ کے مزید قریب ہو گیا تھا۔ وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتا اور اس کے بچے سے کھیلتا تھا۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے جمشید صاحب کو ہاں میں جواب دیا۔ جمشید صاحب کے اس پر بہت احسانات تھے اور وہ احسان فراموش نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اسی وقت سب کے سامنے شہاب اور فاریہ کی شادی کا اعلان کر دوں۔ فاریہ اور شہاب کی شادی اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو رکھی گئی ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے بیٹے اور بہو کی شادی میں شرکت کر کے میری خوشی کو مزید دوبالا کریں، جمشید صاحب نے اعلان کیا۔ فاریہ نے بے یقینی سے شہاب کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب تھا کہ شہاب یہ بات پہلے سے جانتا تھا۔ فاریہ کو اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، اسی لیے وہ خاموشی سے پارٹی چھوڑ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ فاریہ میری بات سنو۔ شہاب اس کے پیچھے آیا۔ شہاب، یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے۔ میں آپ کے اس فیصلے پر آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گی۔ آپ کو بہت اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، مجھ میں کیا رکھا ہے، طلاق یافتہ ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں۔ فاریہ، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے سوائے تمہارے۔ شہاب، خدا کے مجھ پر رحم کرے، میں اب مزید کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ ایک رشتے نے مجھے جتنا توڑ دیا ہے، میں اب کس طرح دوبارہ رشتہ بنا سکتی ہوں؟ فاریہ، مجھے اس شخص سے مت ملاؤ، میں اس جیسا نہیں ہوں، یہ بات تو تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو۔ لیکن شہاب، مجھے خوف آتا ہے اس وقت سے جب آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایک مرتبہ مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ میں جس باپ کی اولاد ہوں اس کے خون میں وفا کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں تمہیں کبھی نراش نہیں کروں گا، تمہیں کبھی اس بات پر سوچنے پر مجبور نہیں کروں گا کہ تمہارا دوبارہ شادی کا فیصلہ غلط تھا۔ ایک موقع تو دو مجھے، اپنے لیے نہ صحیح، اس بچے کے لیے۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ آج کے دور میں باپ کا سایہ سر پر ہونا بہت ضروری ہے، اور تم اکیلی عورت اس بچے کو کس طرح اکیلے سنبھالو گی؟ مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور اگر پھر بھی تمہیں مجھ پر کوئی بے اعتباری ہو تو میں اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، تاکہ اگر میں تمہیں کبھی چھوڑوں بھی تو تمہارے پاس رہنے کی جگہ ہو۔ فاریہ نے حیرانگی سے شہاب کی طرف دیکھا۔ مجھ میں ایسا کیا ہے جو آپ اتنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تم جیسی نیک لڑکی مجھے ہمیشہ سے چاہیے تھی، تبھی تو بیرون ملک رہ کر بھی میں نے وہاں پر شادی نہیں کی۔
خیر مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، کل تک مجھے جواب دے دینا، ورنہ میں بابا سے کہہ کر اس رشتے سے انکار کروا دوں گا، اور اس میں بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نام نہیں آئے گا، میں بابا کو بتا دوں گا کہ مجھے ہی یہ رشتہ قبول نہیں۔ اتنا کہہ کر شہاب جانے لگا تھا جب فاریہ نے اپنے الفاظ کے ذریعے اسے روک لیا۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، آپ جیسا نیک شخص اور جمشید صاحب جیسے شخص کی اولاد کسی قبول نہیں ہوگی، مجھے یہ رشتہ قبول ہے، بس میں جلد سے جلد شادی چاہتی ہوں۔ اور پھر اس کی عدت مکمل ہوتے ہی شادی کر دی گئی تھی۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہاب اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ ماشاء اللہ، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ میرے سامنے میرا خواب ہے، میرا وہ حسین خواب جسے میں نے پہلی نظر میں ہی اپنا دل دے دیا تھا اور ہمیشہ سے دعا کی تھی کہ کاش یہ میرے پاس ہوتی، کاش یہ میری ملکیت ہوتی۔ تبھی شہاب نے اپنی جیب میں سے ایک خوبصورت لاکٹ نکالا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ اس کے گلے میں وہ لاکٹ پہناتے ہوئے وہ سرشار ہو گیا۔ تم جتنی حسین ہو اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں تمہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اتنا کہتے ہی اس نے ایک محبت بھرا بوسہ فاریہ کے ماتھے پر دیا، جس میں عقیدت، عزت، بھروسہ اور جانے کیا کچھ تھا، جس کے اثر سے فاریہ کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ اس نے دل سے شہاب کو قبول کر لیا تھا۔ آج دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ فاریہ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں ہی اس کی سزا بھگت لی تھی۔ شہاب نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے ذریعے فاریہ کے والدین کو بھی تلاش کر لیا تھا۔ فاریہ ان کے پیروں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ انہوں نے بھی فاریہ کو معاف کر دیا تھا کیونکہ فاریہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ غم کے بادل اب چھٹ چکے تھے، خوشیوں نے اپنے پر پھیلا لیے تھے اور فاریہ خوشی خوشی ان پروں کی چھاؤں میں سما گئی تھی۔ اور اس سب میں بہت بڑا ہاتھ شہاب کا تھا جو آج بھی اسے اپنے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔